आदाब, ईद मुबारक। उम्मीद है आप सबकी कुर्बानी हो गई होगी। अल्लाह आप सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता करे। गले में सोजिश है, अगर आवाज़ काबिल कबूल ना हो तो माज़रत। हम छठियार पढ़ रहे थे तो अलख नगरी में, तो आज मैंने सोचा कि जो लोग छठियार के साथी हैं उन सब के बारे में पढ़ा जाए। लिखा मुमताज़ मुफ्ती ने अलख नगरी में कि मोहम्मद हुसैन हुआ करते थे जो कि छठियार का एक हिस्सा थे, और रावलपिंडी आकर जूं जूं मुझे मोहम्मद हुसैन के करीब जाने का मौका मिला तू मुझ पर मोहम्मद हुसैन के जौहर खुले। मोहम्मद हुसैन बुनियादी तौर पर गूंगा आदमी था। महफिल में बात करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वैसे देखने में वो नहायत माकूल और संजीदा आदमी नज़र आता था। रेडियो के दूसरे फ़नकार मोहम्मद हुसैन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मसलन ताज था, नूर था, आमिर खान था। ये तीनों सदाकार बड़े पाए के फ़नकार थे। ताज को अपनी खर्च पर नाज था, आमिर खान को अपनी डिलीवरी पर फ़ख्र था और नूर को अपनी नौजवानी पर भरोसा था। ये लोग फ़नकार तबीयत के मालिक थे। मोहम्मद हुसैन तबन उनसे हट कर था। ना उसमें तफाखुर था, न जोश, न जज्बा। मोहम्मद हुसैन की आवाज़ बिल्कुल ही मामूली नौइयत की थी और शायद इसीलिए वो छोटी आवाज़ के ज़ीरो बम में गैर मामूली दस्तरत रखता था। रिहर्सल में मोहम्मद हुसैन का अदा किया हुआ मुकालमा आम सा मुकालमा सुनाई देता था, लेकिन जब वो माइक के ज़रिए लाउड स्पीकर से अदा होता तो मैं उसे सुनकर हैरान रह जाता। मोहम्मद हुसैन थिएटर में काम कर चुका था। वो थिएटर के लबो लहजे से बिल्कुल और पूरी तरह से वाकिफ़ था। इन दिनों रावलपिंडी का रेडियो स्टेशन पेशावर रोड पर वाक़ था। इन दिनों पेशावर रोड एक वीरान सड़क थी। सरे शाम ही बसें रेडियो स्टेशन से आगे जोहड़ हरपाल की तरफ जाना बंद कर देती थी, चूँकि जोहड़ हरपाल और रेडियो स्टेशन के दरमियान वीराने में गुंडे बस को रोककर लूट मार किया करते थे। रात के 11 बजे रेडियो नशरियात ख़त्म होती थी। मोहम्मद हुसैन और मेरे पास सवारी के लिए साइकिल थे। हम दोनों रात 11 बजे अपने अपने साइकिल निकालते और रावलपिंडी शहर की तरफ चल पड़ते। रास्ते में कोई ना कोई बात छेड़ जाती और हम दोनों बातों में इस कदर महव हो जाते कि पैदल ही कमेटी चौक पहुँचते। साइकिलों पर सवारी की नौबत ही ना आती। रोज़ बिला नागा हम दोनों आधी रात के वक्त रेडियो स्टेशन से चलकर कमेटी चौक पहुँचते और वहाँ से अपने अपने घरों की जानिब रवाना हो जाते। एक रोज़ मोहम्मद हुसैन कहने लगा, मुफ्ती जी कुछ करें। क्या करें, मैंने पूछा। कोई ऐसी बात जो आम तौर पर रेडियो पे नहीं की जाती। मसलन, मैंने पूछा। बोला, मसलन कोई थिएटर करें। रेडियो पे थिएटर कैसे होगा, मैंने पूछा। बोला, उसका आप फिक्र ना करें। मसलन कौन सा वाला थिएटर करें, मैंने पूछा। कहने लगा, मसलन इंदर सभा करते हैं। इंदर सभा? मैंने हैरत से मोहम्मद हुसैन की तरफ देखा। 10वीं जमात में मैंने डेरा गाजी खान से पास की थी। मेरे वालिद उन दिनों डेरा गाजी खान के गवर्नमेंट हाई स्कूल में हेडमास्टर थे। उन दिनों डेरा गाजी खान में एक थिएट्रिकल कंपनी आई हुई थी। उन्होंने शहर के बड़े एहलकारों को एजाज़ी पास दिए रखे थे। मेरे वालिद को भी कंपनी वालों ने एक मुस्तकिल पास दे रखा था। तबन वालिद साहब बहुत सोशल वाक़िफ़ हुए और शहर के बड़े एहलकारों से उनका राब्ता था। वो अक्सर दूसरे एहलकारों के साथ थिएटर देखा करते थे, मुझे भी साथ ले जाया करते थे। इत्तेफाक से इस कंपनी में बड़े पाए के अदाकार थे और वो आगा हशर के खेल पेश किया करते थे, इसलिए मैं आगा हशर के ड्रामों से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ था। उन्होंने 4-1 बार अंदर सभा भी पेश किया था। अंदर सभा में तमाम तर मुकालमे गीतों की शक्ल में पेश किए जाते थे।
چونکہ اندر صبح ایک غنائیہ تھا۔ جب محمد حسین نے اندر صبح کا نام لیا تو میں حیرت زدہ ہو گیا۔ عقل کی بات کرو محمد حسین، میں نے کہا، اندر صبح کی بندشیں کون نکالے گا؟ اس کا آپ فکر نہ کریں، وہ بولا۔ تم گانا جانتے ہو؟ میں نے کہا۔ نہیں، وہ بولا، میں گا نہیں سکتا، لیکن میں اندر صبح کے گانوں کی بندشوں سے واقف ہوں۔ آپ اسکرپٹ کے ریڈیو کے مطابق ڈھال دیں، بس باقی سب کام میرا۔ میں نے اسکرپٹ لکھ کر محمد حسین کے حوالے کر دی۔ اسکرپٹ لکھ کر محمد حسین سازندوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ 10-15 دن وہ سازندوں سے ریہرسل کرواتا رہا۔ ایک دن کہنے لگا، آج آپ فارغ ہیں تو ذرا ہماری ریہرسل سن لیں۔ ریہرسل سن کر میں حیران رہ گیا۔ اندر صبح کے گیتوں کی تمام دھنیں ہو بہو روایتی تھی۔ محمد حسین نے ایسی عمدہ کاسٹنگ کی تھی اور میوزک بالکل تھیٹر کے رنگ میں ترتیب تھی۔ جس روز اسٹیشن سے اندر صبح نشر ہوا تو چاروں طرف سے لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ سبھی لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ اندر صبح میں نے پروڈیوس کیا۔ محمد حسین کو کریڈٹ لینے کا شوق نہ تھا، وہ صحیح معنوں میں ایک عظیم فنکار تھا۔ محمد حسین کو میں نے سچے دل سے اپنا استاد مان لیا۔ آج محمد حسین اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن جب بھی میں کسی افسانے، ڈرامے یا فیچر کے مکالمے لکھتا ہوں تو محمد حسین میرے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی مدھم عطر بھری آواز میں کہتا ہے، نہیں مفتی جی، یوں نہیں، اگر یوں ہو جائے تو کیسا رہے؟ اس وقت میرے دل میں احساس جاگتا ہے کہ محمد حسین نے مجھے کیا کچھ دیا اور اس کی دین کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوا، بلکہ آج تک جاری و ساری ہے۔ ایک روز محمد حسین کہنے لگا، مفتی جی، مجھے ایک سٹیج ڈرامہ لکھ دیں۔ کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ بولا، میرا جی چاہتا ہے راولپنڈی میں ایک ڈرامہ سٹیج کروں۔ اچھا، کس موضوع پہ ڈرامہ چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بولا، موضوع نہیں، مجھے نظام سکہ کا کھیل لکھ دیجیے۔ پاگل ہو گئے محمد حسین، میں نے کہا، نظام سکہ کا کھیل تو ریڈیو سے نشر ہو چکا ہے، بخاری صاحب نے خود اسکرپٹ لکھا تھا۔ مجھے علم ہے، مجھ سے کوئی نئی چیز کیوں نہیں لکھواتے، میں سکے کا رول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، لوگ کہیں گے مفتی نے بخاری کی نقل ماری۔ نہیں کہیں گے، وہ بولا، آپ کی لکھی ہوئی چیز کی بات ہی اور ہوگی۔ میں اسے ایک دن سمجھاتا رہا، لیکن وہ نہ مانا۔ کہنے لگا، مفتی جی، دلیل کی بات ہی نہیں، چاؤ کی بات ہے۔ چاؤ میں دلیل نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتی، خالی چاؤ ہوتا ہے۔ تو نظام سکہ سٹیج کرے گا کیا؟ میں نے سوچا۔ ہاں، سٹیج کروں گا۔ جھوٹ موٹ کی سٹیج یا پردوں والی اصلی سٹیج؟ بولا، پردوں والی اصلی۔ خرچہ کہاں سے لائے گا؟ میرا ایک دوست ہے پرانا، دلی کا دوست، اس نے 5,000 کی حامی بھری۔ 5,000 میں بات بن جائے گی کیا؟ گزارا تو ہو جائے گا۔ میں نے ہتھیار ڈال دیا۔ اچھا، سکہ کو کون سی بولی بولے گا؟ وہ میں کر لوں گا، آپ سیدھی زبان لکھ دیں۔ نہیں، یہ نہیں ہوتا، میں نے کہا۔ تو پھر نمونے کے طور پر تو سکے کی زبان بولتا جا، میں لکھتا جاتا۔ وہ بولتا گیا، میں لکھتا گیا۔ 4 دن میں وہ بولی یاد کر گیا۔ پھر 1 مہینے میں اسکرپٹ تیار ہو گیا۔ میں نے کہا، محمد حسین، اب تو اسے ریوائز کر دیں۔ کہنے لگا، یوں نہیں مفتی جی، جملے لکھنے سے نہیں بنتے، بولنے سے بنتے ہیں۔ یہ ایک عظیم حقیقت تھی جو میں نے محمد حسین سے سیکھی۔ کہنے لگا، جب میں ریہرسل میں بولوں گا تو فقرے آپ بیٹھ جائیں گے۔ ریہرسلوں میں فقرے بیٹھ گئے۔ پھر وہ کاسٹ کا انتظام کرنے کے لیے لاہور چلا گیا۔ 10 دن کے بعد وہ 6 ایک ڈنگی چبی عورتوں کو لے کر آیا۔ میں نے ان خواتین کو دیکھ کر کہا، محمد حسین، یہ کیا چیزیں لے آیا تو؟ کہنے لگا، مفتی جی، یہ دیکھنے کی چیزیں نہیں، یہ تو سٹیج پر سننے کی چیزیں ہیں۔ 8-10 دن وہ کاسٹ کو ریہرسل کرواتا رہا، پھر کہنے لگا، مفتی جی، اب آپ پوسٹر لگوا دیں، آ رہا ہے۔ پبلسٹی کا ہم نے ایک نیا انداز سوچا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے ایک وال پوسٹر لگایا جس پر ایک بڑا سا سوالیہ نشان تھا، اوپر لکھا تھا، آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ دوسرے پوسٹر پر لکھا تھا، پنڈی شہر میں آ رہا ہے۔
نیچے جلی الفاظ میں لکھا تھا، تھیٹر کا 2:30 پہر کا بادشاہ۔ تیسرے پوسٹر میں بات واضح کر دی تھی، نظام میں سکہ 2:30 پہر کا بادشاہ ریلوے انسٹیٹیوٹ کے ہال کے اسٹیج پر۔ ابھی دوسرا پوسٹر ہی لگایا تھا کہ پنڈی کی انتظامیہ پر گھبراہٹ طاری ہوئی۔ انہوں نے چھاپا مارا اور محمد حسین اس کی کاشت کو تھانے میں لے گئے۔ تھانے سے محمد حسین نے مجھے فون کیا۔ ایس پی راول پنڈی کو یقین دلانے میں کئی ایک گھنٹے لگے کہ یہ اشتہار اسٹیج ڈرامے کا ہے۔ پہلے روز پنڈی کے سرکردہ لوگوں اور اہلکاروں کے لیے خصوصی اعزازی شو تھا۔ ہال کھچا کھچ بھرا۔ وقت ہو چکا تھا لیکن پردہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہال میں سیٹیاں بج رہی تھیں، لوگ بے چین ہو رہے تھے۔ میں اسٹیج کے اندر گیا، دیکھا تو پہلا منظر بالکل تیار تھا، لیکن محمد حسین سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ کاس نے مجھ سے شکایت کی کہ محمد حسین پردہ اٹھانے نہیں دیتا۔ محمد حسین کی حالت دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح سر پکڑے بیٹھے۔ کیوں؟ کیا ہوا محمد حسین؟ نہیں مفتی جی، یہ کھیل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پتہ نہیں، وہ بولا، مجھ میں سکت نہیں، جان نکل گئی، آپ اعلان کر دیں کہ آج کھیل نہیں ہوگا۔ میں نے محمد حسین کو بہت سمجھایا لیکن اس کی سدھ بدھ ماری گئی تھی۔ باہر ہال میں لوگ آوازیں کسنے لگے۔ میں نے کاشت کو الرٹ کیا اور پھر پردہ اٹھوا دیا۔ پردہ اٹھا تو کچھ دیر کے لیے محمد حسین پھٹی پھٹی آنکھوں سے پبلک کو دیکھتا رہا۔ اس پر پبلک نے زوردار تالی بجا دی۔ تالی کی آواز سن کر فنکار جاگا اور کھیل شروع ہو گیا۔ نظام سکہ راول پنڈی کی اسٹیج پر 10 دن چلا۔ کھیل بہت کامیاب رہا۔ محمد حسین نے سکے کا رول اتنی کامیابی سے ادا کیا کہ شہر میں دھوم مچ گئی، لیکن اقتصادی طور پر خرچہ پورا نہ کر سکا، لہٰذا اسے بند کرنا پڑا۔ قرضوں کا ایک تومار کھڑا ہو گیا جنہیں ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہ تھی، اور بڑی کوفت ہوئی۔ ایک دن میں نے محمد حسین سے پوچھا، یار محمد حسین، تجھے کبھی محبت ہوئی ہے؟ ہائے، بولا، ہو بھی تو میں کیا کر سکتا ہوں بھلا؟ کیوں؟ تم ایک بڑے فنکار ہو، تمہیں شہرت حاصل ہے۔ شہرت تو حاصل ہے مفتی جی، لیکن کیا؟ میں نے پوچھا۔ بولا، خط آتے ہیں، خطوط میں واہ واہ ہوتے ہیں، شہر میں جاتے ہو تو لوگ اشارے کرتے ہیں، وہ دیکھو محمد حسین ہے۔ ہاں، وہ بولا، لوگ تحسین بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن مفتی جی تحسین اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے۔ لوگ فنکار کو جانتے ہیں، محمد حسین کو کون جانتا ہے؟ بکواس نہ کرو، میں نے کہا، میرے سوال کا جواب دو، تمہیں کبھی محبت ہوئی کسی سے؟ محبت تو نہیں مفتی جی، وہ بولا، ایک لڑکی آتی ہے ریڈیو اسٹیشن پر، وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگا کسی بڑے خاندان کی ہے، بڑی معصوم ہے، زائد بات نہیں کرتی، سنجیدہ رہتی ہے۔ تم نے کبھی اظہار محبت کیا؟ نہیں، وہ بولا، اس کے روبرو میں سن ہو کر رہ جاتا ہوں، اندر سے جان نکل جاتی۔ اس زمانے میں جنس اور عورت کے متعلق میرے خیالات بڑے بے مہار تھے، چونکہ وہ مغربی مشاہیر کے مشاہدات سے اخذ کیے ہوئے تھے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر شاید کہیں تو مطلب ہوتا ہے ہاں، نہ کہیں تو مطلب ہوتا ہے شاید، اور اگر ہاں کہہ دیں تو جان لو کہ وہ عورت ہی نہیں۔ پتہ نہیں میں نے محمد حسین کو کیا کیا پٹی پڑھائی کہ میری تلقین کے زیر اثر محمد حسین نے ایک دن اسٹوڈیو میں اس معصوم لڑکی کی باہ پکڑ لی۔ اس پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، باقاعدہ انکوائری ہو گئی۔ اشفاق احمد نے منت سماجت کر کے قدرت اللہ کی سفارش کروا دی، جس کی وجہ سے ریڈیو کے افسران نے محمد حسین کو سزا دینے کا ارادہ چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ محمد حسین کسی صورت پنڈی اسٹیشن پر نہیں رہے گا، لہٰذا انہوں نے محمد حسین کا تبادلہ لاہور کر دیا۔ لاہور جا کر محمد حسین نے فلمی دنیا سے رابطہ پیدا کر لیا۔ فلم والے محمد حسین کی صلاحیتوں کو نہ سمجھ سکے، انہوں نے اسے 2-1 سائیڈ رول دیے جو فروئی قسم کے تھے۔ فلم میں محمد حسین کی حیثیت ایک مسخرے کی بن گئی۔ گمان غالب ہے کہ اس ناقدری کی وجہ سے محمد حسین نے پینے کا شغل اپنا لیا۔ فلمی حلقوں میں صرف ایک دالش تھا جو محمد حسین کی صلاحیتوں کا احسان کرتا تھا،
وہ خود ایک بڑا فنکار تھا، لیکن فلمی دنیا نے اسے بھی وہ مقام نہ دیا جس کا وہ حقدار تھا۔ 1960 میں مجھے اشفاق کا خط موصول ہوا کہ محمد حسین بیمار ہے۔ میں لاہور پہنچا۔ اشفاق مجھے ہسپتال لے گئے۔ وہاں محمد حسین کی حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ میں ایک نروس آدمی ہوں اور کرائسس کی کیفیت کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں لاہور سے بھاگ گیا۔ اشفاق احمد خود محمد حسین کو استاد مانتا تھا، چونکہ محمد حسین نے اشفاق احمد کے 20 ریڈیائی ڈرامے پیش کیے تھے۔ ان ڈراموں نے تہلکہ مچا دیا تھا اور اشفاق احمد کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن محمد حسین کا جگر گل کر حلوہ بن چکا تھا، اس لیے وہ جانور نہ ہو سکا۔ اور یوں ایک کہانی ختم۔ چھڈیار کا پہلا ساتھی جو وقت، حالات اور سماج کی تاب نہ لا سکا۔ ہمارا ورثہ آپ کا ورثہ، ہم سب کا ورثہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ سننے کا بہت شکریہ۔ عید مبارک۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔